बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेराज मरसिया प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान नकवी। और मरसी की तारीख़ बहुत तवील है। जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में उन्हें भेजा गया और हाबिल और काबिल का वाक़या जब रूनुमा हुआ तो जनाब आदम ने भी मरसिया पेश किया। इसके बाद जितने अंबिया आए उन्होंने भी मरसिया, जब मुश्किल पड़ी तो मरसिया कहा गया। यही वजह है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने भी मरसिया के हवाले से जनाब दीवल से कहा, दीवल आज हम मरसिया पेश करें। जब दीवल ने मरसिया पेश किया तो इमाम ने फरमाया, दीवल उस तरह मरसिया पेश करें जिस तरह आप पेश करते हैं। तो इसी मुनासबत से फिर दीवल ने मरसिया पेश किया। यानी हमें ये पता चलता है कि मरसिया तहतुल लफ्ज़ है और मरसिया जो है जिस तरह से पढ़ा जाता है, हमारी मजालिस का हिस्सा होता है, वो पेशवाई के तौर पे मरसिया को पेश किया जाता है और वो पूरी तारीख उसमें बयान की जाती है, मंज़र कशी बयान की जाती है। वो तमाम चीज़ें जो है मरसिया का हिस्सा हैं। और मरसिया के लिए ज़ाहिर है आपके इल्म में है कि अय्याम फातिमिया में बीवी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने मरसिया पेश किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। तो मरसी के एक अपना एक मकाम है इस अज़ादारी के अंदर। तो इसी हवाले से आज का ये प्रोग्राम है अय्याम फातिमिया में, इस प्रोग्राम को शुरू मैं कर रहा हूँ और इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मरसिया शोरा को और जो लोग जो शख्सियात जो हैं मरसिया पढ़ते हैं तहत लफ्ज़ में उन्हें जो है उन्हें लाया जाए इस प्लेटफॉर्म पे और उनसे मरसिया सुना जाए और कुछ मरसी की तारीख के हवाले से बात हो, कुछ मरसी की जो खद्दो-खाल है उस पे जो है हम गुफ्तगू करें। क्योंकि मरसी के हवाले से आपने देखा है कि बहुत बड़ा काम जनाब शहीद सिब्त जाफ़र साहब का भी है और इससे पहले बहुत बड़ा काम अल्लामा रशीद तुराबी साहब का, जो कि कराची में उन्होंने इस मरसी की तरवीज के लिए, इसके फ़रोग़ के लिए बड़ा काम किया और आज भी वो मजलिस जो अल्लामा रशीद तुराबी ने कायम की, वो आज भी कायम है और उसमें बहुत मारूफ मरसिया खां और मरसिया गो जो है शरीक होते हैं और उसमें अपना नज़राना अक़ीदत पेश करते हैं। तो इस मेराज मरसिया का मकसद यही है कि हम मरसिया ख़्वानी के हवाले से, मरसिया गोयाई के हवाले से बात करें और मरसिया की खद्दो-खाल भी बात करें। आज इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में यूके, यूरोप के नामवर तहत लफ्ज़ मरसिया ख़्वान जो यकीन तौर पे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो लोग यूरोप में हैं, जो लोग यूके में हैं, वो बहुत बेहतर अंदाज से उन्हें जानते हैं कि हर मरसिया तहत लफ्ज़ में उनका अपना एक मकाम है और बहुत ज़्यादा कलाम हमने मीर अनीस के, मीर ज़बीर के और मुख्तलिफ शुअरा के उनसे सुने हैं। और तहतुल लफ्ज़ के हवाले से आज ये पहला प्रोग्राम जो मरसिया तहतुल लफ्ज़ है, उसके हवाले से बातें होगी। जनाब सैयद नफीस हुसैन आबदी साहब हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मेहरबानी मुझे मौका देने की इस प्रोग्राम के सिलसिले से। और आपने जैसा फरमाया कि मरसिया ख़्वानी मरसिया की तारीख इतनी है कि जनाब आदम से शुरू होके और यहाँ तक इस हम लोगों के ज़माने तक आइम्मा के ज़रिए गुजरती हुई और जो ज़ाकिरी है उसमें मरसिया ख़्वानी का जो मकाम है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया है कि वो वक़्त ज़ेरे मिंबर बैठे हों और बेबी को ये हुक्म हो कि बालाए मिंबर जाए और मरसिया पढ़ें, तो बहुत ही बेहतरीन जो आइम्मा की है वो यही। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं यहाँ पे इसी हवाले से बात करना चाहूँगा क्योंकि मरसिया तहतुल लफ्ज़ पढ़ना भी एक बड़ा कमाल है। क्योंकि मरसिया तहतुल लफ्ज़ में जो मंज़र कशी है, उसकी बड़ी अहमियत है। तो उसको आप किस निगाह से देखते हैं कि जो हमारे आबा व अजदाद ने मरसिया ख़्वानी की और जो मंज़र कशी की, उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप उसको किस तरह से देखते हैं? ये थोड़ा-सा बयान फरमाइए। जी, ज़रूर। लखनऊ में तो मैं यही लखनऊ से हूँ, तो लखनऊ में तो मरसिया ख़्वानी का बहुत ही बेहतरीन एस्टेब्लिशमेंट है और जो इदारे हैं मरसिया ख़्वानी के 3-3 4-4 अशरे होते हैं मुहर्रम में और बाद मुहर्रम अय्याम अज़ा के दौरान। और ख़ैर वो ज़माना जब मीर अनीस और मीर दबीर वग़ैरह का ज़माना था, मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस साहब का ज़माना था, वो तो और ही ज़माना था। लेकिन अभी जो अदा करने की का सिलसिला होता है, जो इशारे और जो कनाए और जो अदायगी है मरसिये की, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि जी, जी। बहुत से मर्सिया खां, मैं खैर एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ मर्सिया पढ़ने में, लेकिन जो बड़े गुजर मर्सिया को, वो मंजर कशी ऐसी होती थी कि लगता था बस यही शहादत सामने हो रही है, और वो उसको उस हाँ, अदायगी से अदा करना और विचारों से अदा करना। मर्सिये में रज़्म व बज़्म का बड़ा दखल है, तो हुँ, जंग मर्सिया पढ़ना भी एक जंग है, और मर्सिया जंग की अदायगी और हुँ, तमाम के जो जंग के हथियार होते हैं, उनकी उन, उन, उनकी उनका जिक्र बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि एक अंदाज से पढ़ा जाए, एक लहन से पढ़ा जाए, एक सिलसिले से पढ़ा जाए। ज़ाहिर है सोस्तानी में भी मर्सिया, जैसे आपने अभी सिफ्त जाफ़र साहब का ज़िक्र किया, तो वो एक अलग आर्ट है ऑब्वियसली, लेकिन तो लफ्ज़ में पढ़ने का दूसरा ही अलग ही जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं ये इसी हवाले से जानना चाहूँगा क्योंकि आपने माशाअल्लाह पूरे यूरोप में ख़ास तौर पे बरतानिया में बेतहाशा जगहों पे तहतुल लफ्ज़ मर्सिया पढ़ा और आपके बहुत चाहने वाले यकीनी तौर पे मौजूद हैं बरतानिया में भी, यूरोप में। तो इस यहाँ पे इस माशरे में जहाँ हम रह रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है उर्दू दान लोगों का तो माशरा नहीं है, अंग्रेज़ माशरा है या दूसरी ज़बानें बोली जाती हैं। इस माशरे में जब आपने मर्सिया तहतुल लफ्ज़ पढ़ा तो क्या फीडबैक आपको आज तक मिला और किस तरह से देखते हैं कि यूरोप में और यूके में अब जो तेजी आई है इसमें किस हद तक आप जैसे लोग कामयाब हुए इस पैगाम को पहुँचाने में? जी भाई, यहाँ पे मर्सिया पढ़ना मैंने तो अपनी टीनेज से पढ़ना लखनऊ से शुरू किया था। यहाँ पे जो मैंने जी। पढ़ा है बहुत बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया। यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है कि जो माहौल है उसमें उर्दू तो इतनी है नहीं, उर्दूदाँ बच्चों की तालीम में भी उर्दू नहीं है, और मर्सिये के वो जी हाँ। अल्फ़ाज़ जो असातिज़ा ने नज़्म किए हैं, उनको समझना, हाँ। इसलिए मैंने यहाँ पे एक 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 रविश अख्तियार की कि मैं हुँ। बैकग्राउंड थोड़ा समझाऊँ पढ़ने से पहले। मर्सिया उठाया और पढ़ना हुँ, शुरू कर दिया। आप तो जानते हैं मैं ज़बानी मर्सिया पढ़ता हूँ, तो ये नहीं कि एक सिरे से हुँ, मर्सिया शुरू किया और पढ़ते हुए चले गए। मैंने हुँ, ये रविश अख्तियार की बीच-बीच में मैं समझाऊँ कि इस बंद में क्या होने हुँ, जा रहा है, मर्सिये में क्या होने जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है असातिज़ा का कलाम है, मैं अल्फ़ाज़ तो नहीं चेंज कर सकता। उसकी जी तशरीह हाँ। कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि क्या कहने जा रहे हैं। तो जो हुँ, सकील अल्फ़ाज़ हैं मर्सिये के, उर्दू के सकील अल्फ़ाज़, जैसे मिर्ज़ा दबीर साहब के यहाँ बहुत बहुत सख्त अल्फ़ाज़ मिलते हैं, जो सकील जो हुँ, नहीं समझ में आ सकता लोगों की। मीरनीज़ के यहाँ तो बेइंतहा आम फ़हम मिसाल के तौर पर माँ के पैर के नीचे जन्नत का ज़िक्र कर रहे हैं। जनाब जी, मिर्ज़ा दबीर साहब कह रहे हैं, ज़ेरे हुँ, कदमें वालिदा फ़िरदौस से भरी है। अब ये थोड़ा-सा एक हुँ, बड़ा मुश्किल सा मिसरा हुआ, और मीर साहब कहते हैं, मीर जी, अनीस, ये सुनते हैं माँ के पाँव के नीचे बहिश्त है। तो वो जो हुँ, सलीस उर्दू है, वो तो हर जगह मिलती नहीं, हर किसी के कलाम में नहीं मिलती। तो चाहिए हुँ, ये कि पढ़ने वाले जो अदा कर रहे हैं, वो पढ़ने वाले हमारे जैसे जो तालिब इल्म हैं, जो अदा कर रहे हैं उसको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता जी, दें, तो नौजवान हुँ, बच्चों की समझ में ज़्यादा आ जाए। लोगों की समझ में तो आएगा ही आएगा, लेकिन नौजवान बच्चे जो हुँ, यहाँ के हैं, ये ज़रूरी है कि मर्सिया ख़ानी, तहतुल मर्सिया ख़ानी में बैकग्राउंड ज़रूर बताया जाए कि ये क्या कहने जा रहे हैं। तब ज़ाहिर-सी बात, तो उसका क्या जो रिस्पॉन्स मुझे मिला, तो ख़ास तौर से नौजवान जो मोमिनीन हैं उनसे, कि उनको बहुत बेहतर लगा, उनको अच्छा लगा कि उनके समझ में आ रहा है जो कुछ सुन रहे हैं। सिर्फ़ सिर्फ़ जी, आज़ादी के सिलसिले से नहीं, बल्कि उर्दू का भी फ़रोग़ हो रहा है, मर्सिये का भी फ़रोग़ हो रहा है। हमारा तो जी, हमारी ज़िंदगी, हम सब की ज़िंदगी का जो भी फ़रोग़ है, वो तो दर आले मोहम्मद से है, तो मर्सिये की शक्ल में और मजलिस की शक्ल में गैर उनके। तो बिल्कुल, ये एक ये बिल्कुल, मैं बिल्कुल। एडिशनल चीज़ मैंने ऐड की, वो ये थी कि बैकग्राउंड ज़रूर बताना। बीच-बीच में भी मैं रुक के बताता रहता हूँ, जी, जी। तो उससे क्या कहना आसानी समझने। बिल्कुल, यकीनी तौर पे जैसे आप जैसी शख्सियत जो हैं वो बरतानिया, यूके में, यूरोप में ख़ास तौर पे इस पैगाम को आम करने में बड़ा अहम किरदार आपको अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल करीम आपको जज़ाए खैर दे और आपको सेहत व सलामती अता फ़रमाए। अब मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा इसी हवाले से कि आज क्योंकि कुछ हम चाहेंगे क्योंकि अय्याम फ़ातिमिया के सिलसिला का प्रोग्राम है, अय्याम फ़ातिमिया जी, में जी। इस प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है।
تو میں چاہوں گا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کیونکہ مرثیے میں فضائل اور مصائب 2 حصوں پہ مرثیہ مشتمل ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا پہلا حصہ جو فضائل کا ہے وہ میں چاہوں گا کہ ہمارے مومنین کے لیے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں چاہوں گا آپ پیش کیجیے۔ جی ضرور ضرور دیکھیں، مرثیے کا سلسلہ یہ ہے کہ رزم و بزم کا جو مرثیہ ہوتا ہے جس میں عہد ہے اور جنگ ہے، اس سلسلے میں جتنے مرثیے محرم میں جو مرثیے پڑھے جاتے ہیں، جو مین عشرے اولا میں جو پڑھے جاتے ہیں جن حال کے، اس طرح کے مرثیے الگ کہے گئے ہیں۔ اور خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کے سلسلے میں وہ رزم بزم کا تو مرثیہ نہیں، بلکہ ان کی مدح تو میں نے 2 مرثیوں کا انتخاب کیا ہے اپنے دماغ میں، اور ان کی مدح میں کچھ بند آپ کو خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ کی اور سامعین کی خدمت میں، اور اس کے بعد مصائب جب آپ حکم دیں گے تو بیچ میں وقفہ کر کے ایک بار برائے خوشنودی امام زمان اور بی بی جناب فاطمہ زہرا پر صلوات سے نوازیں، پھر انشاءاللہ شروع کروں۔ اللہم صلی علی وعجل فرجہ۔ میر علی صاحب کا مشہور و معروف مرثیے کے چند بند پیش کر رہا ہوں بی بی کی شان میں کہ کیا پیش خدا صاحب توقیر ہیں زہرا۔ مصرے دیکھیے صاحب کہ کیا پیش خدا صاحب توقیر ہیں زہرا، و خاتون جناں مالک تطہیر ہیں زہرا۔ کیا مرتبے ہیں بیوی کے، خاتون جناں مالک تطہیر ہیں زہرا، ام الحسن مادر شبیر ہیں زہرا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مرتبہ ہے بیوی کا کہ ام الحسن مادر شبیر ہے زہرا، اور سر تا بقدم نور کی تصویر ہے زہرا، سر تا بقدم نور کی تصویر ہے زہرا۔ شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، بیٹی ہے نبی کی یہ حسب اور نسب ہے۔ دیکھیں اسی سلسلے سے آگے چند بند ہیں کہ اوصاف میں حقا کی شرافت میں وہ مریم سے سوا ہیں، بی بی کے مراتب کہ حقا کہ شرافت میں وہ مریم سے سوا ہیں، زینت کے لیے عرش پہ نام ان کا لکھا ہے، اور بابا ہے یہ وہ بابا کا یہ رتبہ ہے کہ محبوب خدا ہے، بابا کا یہ رتبہ ہے کہ محبوب خدا ہے، وارث وہ ہے سب خلق کا جو عقدہ کشا ہے، اور بیٹے ہیں وہ دونوں کہ شفیع دو جہاں ہیں، اس طرح کے رتبے کسی بی بی کے کہاں ہیں، اس طرح کے رتبے کسی بی بی کے کہاں ہیں، اوصاف میں سب خلق اگر ایک زباں ہو۔ خاص طور سے یہ چند مصرے اس بند کے دیکھیں گے، پیش کر رہا ہوں کہ اوصاف میں سب خلق اگر ایک زباں ہو، زہرا کی بزرگی نہ بیاں ہو، گر چاہیں کہ عصمت کا کچھ احوال عیاں ہو، تو شاہد مضمون پس پردہ ہی نہاں ہو، اور جس خاص طور سے بیت ملاحظہ ہو کہ جس طرح سے حیران ہیں بشر حمد خدا میں، بہترین مصرع چھٹا مصرع کہ جس طرح سے حیران ہیں بشر حمد خدا میں عاجز ہیں، اسی طرح سے زہرا کی ثنا میں۔ آپ کہیں تو اس کو کنفیو یا اس بیچ میں تشویش یہی میری صاحب ایک قدم بقدم بیوی کی تعریف میں
یکے بعد دیگر جو مصرے ہیں ان کی ترقی دیکھیے گا کہ تشویش یہی طبق ہو ہنگام رقم ہے، تشویش یہی طبق ہو ہنگام رقم ہے، کہ تعریف جو کچھ ذہن میں آتی ہے وہ کم ہے۔ بی بی کی تعریف ہماری کیا حیثیت ہے یا کسی کی کیا حیثیت ہے کوئی بی بی کی تعریف کر سکے؟ تعریف اسی کو نقل کر رہے ہیں میر صاحب کہ تعریف جو کچھ ذہن میں آتی ہے وہ کم ہے، اس نور الہی کی ثنا بس یہ بہم ہے کہ سجاد قرطاس پہ سجدے میں قلم ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ اردو زبان اردو لکھنؤ کی کہ قلم کا سجدہ میر صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ سجاد قرطاس پہ سجدے میں قلم ہے، توصیف نہ خامے سے ہے ممکن نہ زباں سے، نہ تحریر سے ممکن ہے بی بی کی تعریف اور نہ زبان سے، کہ توصیف نہ خامے سے ہے ممکن نہ زبان سے، تحریر سے افزوں ہے زیادہ ہے بیان سے۔ دیکھیں اس سے آگے بند جو ہے بی بی کی یہ بھی بہت بڑی فضیلت کہ جب حضور جب آتی تھی جہاں حضور بیٹھے ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی جگہ بیٹھاتے تھے۔ آپ سب کو معلوم بڑے مشہور و معروف روایت ہیں۔ اس سلسلے سے دیکھیں یہ مصرے صاحب کے کہ اولاد ماں باپ پہ واجب نہیں اولاد کی تکریم، اس امر میں سب خلق پہ زہرا کو ہے تقدیم، لکھا ہے کہ جب آتی تھی زہرا پہ تسلیم، خود اٹھ کے رسول عربی کرتے تھے تعظیم، الطاف محمد۔ چھٹے مصرے میں گریز ملاحظہ فرمائیں، یہ بھی مرثیہ خوانی کا ایک آرٹ ہے، بات چل رہی ہو وہاں سے کہاں پہنچ جائے کہ الطاف محمد ہوں یہ جس باب کرم پر واضح گرائیں اسی بی بی کے شکم پر۔ یہاں سے گریز ملاحظہ سے کام لیا ہے صاحب نے۔ کیا حضرت خاتون قیامت قہر تھا، وہ زاہدہ ہے، وہ زہد ہے، وہ زہد ہے، فخر ہو جس فخر محمد کو ہے جس کا، وہ زہد ہے کہ فخر محمد کو ہے جس کا، کھاتی ہیں قسم کھاتی ہیں محمد کی قسم، حضرت زہرا ہے دام سے دیکھیں ہے پن پاک اس کا محمد کا مصلی، وہ روح سے ظاہر ہے تو پاکیزہ ہے جاں سے، وہ روح سے طاہر ہیں تو پاکیزہ ہیں جاں سے، کوثر سے وضو کر لوں تو لوں نام زباں سے۔ صاحب نے دیا ہے اس میں کوثر سے وضو کر تو لوں نام زباں سے۔ سبحان اس سے آگے آپ چاہیں تو جو مصائب کے سلسلے ہیں بعد میں بھی بیان کر سکتے، کہیے تو میں اس کو آگے یہاں سے تھوڑا سا اس حوالے سے اور مزید جاننا چاہوں گا کہ جو مرثی کے حوالے سے آپ نے ظاہر تحت اللفظ میں جو ہے مرثی کی یورپ میں بھی اور برطانیہ میں بھی، میں اس حوالے سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جو کن شعراء کو آپ نے پڑھا اور مطلب تحت اللفظ میں، اور کس میں بہت آپ کو لگا کہ بھئی وہ مطلب کن، میں چاہوں ان شعراء کے نام چاہوں گا کہ جن کو آپ نے پڑھا۔ جی بالکل بھائی، میں نے جو تحت اللفظ مرثیہ خوانی شروع کی وہ لکھنؤ جب میں وہاں ٹینیج سے میں نے شروع میں تو ہماری ماں نے ہم کو سب سے پہلے 4 مصرے جو سکھائے تھے پڑھنے کے لیے تو وہ تو میر انیس اور میر دبیری سے شروع ہوتے ہیں،
تو میر صاحب کا مرثیہ جو بتایا جاتا ہے کہ جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، گھر کو ہے مصیبت کو ٹل جاتا ہے، کیا نام ہے، نام کے صدقے ہو انیس، گرتے گرتے بشر سنبھل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو شروع میں پڑھے تو وہ میر صاحب کے ہی سے شروع ہوئے، لیکن جب میں یونیورسٹی لیول پہ پہنچا تو پھر میں نے اور لوگوں کو بھی پڑھنا شروع کیا، اور دور حاضر کے مطلب جدید مرثیہ خانوں کو، جیسے ذوق جیسے پیام اعظمی صاحب ہیں، ان کے بھی مسدس میں نے پڑھے ہیں، اور عالیہ رضا صاحب کے کا مرثیے بھی میں نے پڑھے ہیں، اور جوش ملیح آبادی کے مرثیے تو خیر کیا کہنے۔ تو ان لوگوں کو میں نے لیٹر جب یونیورسٹی لیول پہ پہنچا تو پڑھا میں نے، لیکن اس سے پہلے شروع میں تو ہر گھر میں، اور لکھنؤ میں خاص طور سے میر انیس اور میر دبیر، اور میں نے میر تاشق کے بھی مرثیے بہت پڑھے۔ میر تاشق میر انیس کے ہی خاندان سے، ان کے کزنز انہی ٹائم پیریڈ میں تھے، اور ان کا بھی ان کی جو بیانی ہے جیسے وہ بیان کرتے ہیں، وہ میر انیس والی ڈگر پہ بیان کرتے ہیں۔ تو میر تاشق کے مرثیے، اور آپ نے نام سنا ہوگا کہ لکھنؤ میں جو اب گھرانے لکھنؤ میں رہ گئے ہیں اساتذہ مرثیہ خان میں سے، اس میں مہذب لکھنوی صاحب کے اولادیں ہیں، وہ لوگ بھی مرثیہ خان بھی ہیں اور مرثیہ خان بھی ہیں۔ تو ان کے ہاں بھی میر تاشق کے بڑے مرثیے پڑھے جاتے تھے، کیونکہ وہ ان کے خاندان سے ڈائریکٹلی ان کا ریلیشن کنیکشن ہے۔ لیکن میں نے زیادہ تر میر انیس اور میر دبیر ہی کے پڑھے، جو مشہور مراثی ہیں ان کے اس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، تو بہت مشہور مرثیہ ہے مرزا غنی صاحب کا۔ تو لیکن میں جدید شعراؤں کو بھی پڑھا، اور جن میں نے بتایا کہ آپ سے کہ جوش ملیح آبادی صاحب ہیں، اور اپنے تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہوں گا، کیونکہ جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ آپ بچپن ہی سے مرثیہ تحت اللفظ پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو پہلا جو شعر یا جو بتایا وہ میر انیس ہی کے تھے۔ آپ کے جس وقت میں ہم بیٹھے ہیں، کیونکہ دور جو ہے بہت جدید ہو گیا اور بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اور تیزی سے وقت گزرنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو محافل ہندوستان میں، پاکستان میں مطلب تحت اللفظ کی اور خاص طور پر مرثیے کی منعقد ہوتی تھی، کیا آپ کو لگتا ہے اس میں کمی آئی ہے؟ نہیں، لکھنؤ میں تو کمی اتنی نہیں آئی ہے۔ لکھنؤ میں تو اب اس وقت جو ہے مرثیے کی مجلس، کیونکہ نئے دور میں بھی جو نوجوان ہیں انہیں شوق ہوا ہے، تو ان کو مرثیے کی مجلس سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی تھی کہ 2-3 طرح کے مرثیے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو سوز میں پڑھا جاتا ہے، میر صاحب نے بھی سوز خانی میں پڑھنے والے مرثیے الگ کہے ہیں، تحت اللفظ کے مرثیے الگ کہے ہیں۔ اب سوز خانی میں آپ جنگ تو پڑھ نہیں سکتے، یا رزم و بزم تو پڑھ نہیں سکتے، تو اس میں مصائب کے زیادہ سلسلے ہوتے ہیں، اور فضیلت کے زیادہ سلسلے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ رزم و بزم کے جو ممبر پہ بیٹھ کے مرثیہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ کرسی پہ بیٹھ کے مرثیہ نہیں ہوتا، جب تک ممبر پہ نہ ہو تب تک آپ نظر کشی نہیں کر سکتے، تب تک آپ بیان نہیں کر سکتے، جو تحت اللفظ والا مرثیہ ہے۔ اس حساب سے اب جو ہے، جو نئی عمر کی نئی فصل جو آ رہی ہے لکھنؤ میں لکھنؤ ہی کا بتا سکتا ہوں آپ کو، تو وہاں پہ اب مرثیہ خوانی کا بڑا شوق ہو گیا ہے۔ تو ہم لوگ جو ایصال ثواب کی مجلسیں ہوتی تھیں، اس میں لوگ مولانا ہی کو بلاتے تھے، مطلب ذاکر کو بلاتے تھے کہ بھئی یہ ایصال ثواب کی مجلس، اس میں مولانا سے پڑھایا جائے۔ اب یہ وہاں پر 2-3 ادارے جو ہیں وہ نئے پروگیٹ کر رہے ہیں مرثیے کو۔ بزم مرثیہ خوانی ہے، اور دبستان مرثیہ خوانی ہے، ان کے بینر کے اندر میں اب جو ایصال ثواب کی مجلسیں ہیں، جو زیادہ تر ذاکرین مولانا اور نارمل ذاکرین پڑھتے تھے، اس میں بھی مرثیے کی مجلسیں پڑھائی مردوں کو دیا جائے وہ پڑھیں آپ۔ تو یہ ایک نیا سلسلہ، ورنہ 40ویں اور فاتحے کی مجلسیں جو ہوتی تھیں وہ مرثیہ خوانی کی نہیں ہوتی تھی، ہم بچپنے کی بات بتا رہے ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو وہاں پہ تو لکھنؤ میں تو ڈیفینیٹلی انکریز پہ ہوا ہے اب۔ اور اب یہ جو کلچرل آئیڈینٹی ہوتی ہے مسلمانوں کو، جو وہاں اس وقت ضرورت ہے، اس کی وجہ سے بھی اردو میں زیادہ فروغ
سے صحیح تو یہ لکھنؤ میں ہوتا ہے صحیح جی تو آپ اور نے یہاں خود جو جی جی آپ جی نے خود نے ظاہر مرثیہ تحت اللوث کو منتخب کیا اور مرثیہ تحت اللوث آپ نے اب تک ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں تو جی آپ خود کس شخصیت سے متاثر ہوئے کس کو آپ دیکھتے تھے کس کو سنتے تھے جس کو دیکھ کے آپ کا شوق کیونکہ کوئی عالم اگر بنتا ہے تو وہ کسی جی عالم کو ہی بالکل فالو کرتا ہے جی کوئی نوح خان جی بنتا ہے تو بالکل کسی نوح خان کو فالو کرتا ہے جی مرثیہ خواں بنتا ہے تو مرثیہ خواں کو فالو کرتا ہے تو آپ نے تحت اللوث جی میں بہت کم لوگ ہیں جو تحت اللوث پڑھتے ہیں بہت کم ہے مختصر ہے جی بہت کم انہیں گنا جا جی سکتا ہے میں اگر یہ کہوں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ گنا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ بالکل صاحب یہ صاحب ہیں وہ پڑھتے جی ہاں کیونکہ صحیح نوح پڑھ خانی میں نہیں گنا جا سکتا مرثیہ جی خانی ہاں میں نہیں گنا جا تو سکتا لیکن تحت اللفظ میں گنا جا سکتا ہے تو تحت اللفظ میں آپ کس سے متاثر ہوئے اب جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے بچپنے کو جیسے پڑھایا جاتا مائیں تعلیم دیتی ہیں اس کی تو بچپنے میں تو خود پڑھا جو ماں نے بتایا جو بھائی نے بتایا وغیرہ لیکن جب میں نے مرثیہ خانی کے آداب نشست اور خاص تو یہ اس لیول پہنچا تو ہمارے میں اس زمانے میں مہذب لکھنوی صاحب تھے ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا وہ بہت پسند کرتے تھے وہ مجھے اس وجہ سے زیادہ پسند کرتے تھے شاید کہ گھر مرثی بھی پڑھتا تھا میر انیس اور میر دبیر کے علاوہ کاشق صاحب وہ ان کے گرینڈ پیرنٹس وغیرہ میں سے تھے تو ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزرا تو انہوں نے تھوڑی تعلیم دی کہ لغت کی کئی والی جو وقت وہ اس میں 70s کی بات بتا رہا ہوں ارلی جی ٹین جی ایج میں کے ساتھ تھوڑا وقت گزرا پھر اعجاز زیدی بہت مشہور شاعر ہیں اس وقت اساتذہ شاعروں میں سے ہیں لکھنؤ کے ان کی تربیت میں رہا اور مرثیہ خان جتنے دن میں لکھنؤ میں تھا کیونکہ میں ایم ایس سی کرنے کے بعد میں نکل آیا وہاں سے پھر باہر رہا امریکہ اور یہاں وہاں تو جب تک وہاں رہا ایم ایس سی تک تو ان لوگوں کے ساتھ اور حیدر نواب جعفری صاحب بہت مشہور و معروف مرثیہ خانوں میں سے ہیں لکھنؤ کے اساتذہ ان کا بھی ساتھ رہا ان سے بھی تعلیم حاصل کی وہ جو گائیڈنس ہوتی ہے وہ ضرور وہ تو بغیر بتائے ہوئے ادائیگی کی جو گائیڈنس ہوتی ہے وہ میں نے ان تمام کئی ایک لوگوں سے کسی ایک سورس سے اور پڑھنے میں جو آج جو دور حاضر کے شعراء ہے پیام اعظمی صاحب ہیں یا جوش ملی آبادی صاحب کا کلام ہے اور جو تاریخی اعتبار سے جو میر انیس وغیرہ کے زمانے میں کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت میں ان میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ دور حاضر کی بات کر رہے ہیں تو سمجھ میں بھی جلدی آتی ہے جو نوجوان بچے ہیں ان کے اور وہ اس زمانے میں 150 بند اور 200 بند کے مرثیے اتنے لمبے مرثیے تو پڑھے نہیں جا سکتے اس لیے اصل میں ہم نے مرثیہ شروع میں جب ہم ارلی ٹین میں تھے تب تو ہم دیکھ کے پڑھتے تھے اس کے بعد ہمیں شوق تھا تو ہم نے مرثیوں کو یاد کرنا شروع کیا اس لیے جب ہم بی ایس سی ایم ایس سی میں تھے تب لکھنؤ میں یہ عالم تھا کہ اگر آپ کے وہ ذرا ہوتی ہے کہ آپ کے یہاں کی مجھے پڑھنی ہے صبح میں نے آپ کے یہاں کی مجلس پڑھ دی محرم کا زمانہ ہے جناب عباس کی تاریخ ہے جناب علی کی تاریخ کو میں نے پڑھ دیا مرثیہ آپ کے اب وہ شام کو ایک اور صاحب ہیں ان کے یہاں مجلس پڑھنی وہ اگر خفا ہو جائیں گے تو میں نے وہی مرثیہ پڑھ دیا نہیں یہ تو آپ صاحب کے یہاں پڑھ چکے ہیں آپ اس لیے جو محرم کے تاریخیں ہوتی ہیں ان میں ہر تاریخ کے 2-3 مرثیے یاد کرنے پڑے ہمیں اب مرثیے کا بستہ لے کے چل رہے ہیں آپ نے مرثیہ اٹھایا پڑھ دیا یہاں دوسرا والا وہاں دوسرا اب اور ذہن میں جب آپ کو ٹائم سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کتنی دیر پڑھنا ہے کہاں سے مرثیے کو کٹنگ کریں کہاں سے بیان کریں تو وہ بھی ذرا ہمارے لیے تو زبانی یاد ہو جانے میں یہ آسانی ہے کہ ادائیگی اچھی ہو جاتی ہے پھر آپ کو پیپر کی طرف دیکھنا نہیں ہوتا پھر آپ ادا کشی کر رہے ہیں پھر آپ کریٹ کر رہے ہیں ایٹماسفیئر تو ہم کو چونکہ وہ اچھا لگا اس لیے ہم اس طرف راغب ہوئے ورنہ
تو اس زمانے میں 25-30 مرثیے یاد تھے. اب تو ضعیفی آ گئی ہے, تو سب اتنا یاد نہیں رہ گئے, تو جو چند حروف یاد ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں. تو کیا کہنے, میں یہاں پہ یہ اپنے جو دیکھنے والے انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خود جناب نفیس عابدی صاحب کو باب المراد میں پہلی دفعہ سنا, اور میں نے دیکھا کہ بغیر کسی کتاب کے, اور وہ تقریباً ایک بڑا طویل مرثیہ تھا جو انہوں نے بغیر کتاب کے اس کو پڑھا, اور منظر کشی, جو کہ منظر کشی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے, خاص طور پہ 73 لفظ مرثیے کے اندر, اور بہترین خوبصورت انداز میں جناب نفیس عابدی صاحب نے اس کو پیش کیا. میں کیونکہ ظاہر ہے ہمارا یہ پروگرام معراج مرثیہ کے حوالے سے, اور اسی پہ ہماری گفتگو بھی جاری ہے, آپ سن رہے ہیں, اور ہندوستان کے بڑے بڑے جو شعراء ہیں انہیں نفیس عابدی صاحب نے پڑھا ہے, اور ان کے کلام کی منظر کشی بھی کی. یہ بڑا کام یہ انجام دے رہے ہیں یو کے میں, یورپ میں. اسی مناسبت سے, کیونکہ آج کے جو پروگرام ہے معراج مرثیہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے, ایام فاطمیہ کے حوالے سے, ہم نے فضائل بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سنے جناب نفیس عابدی صاحب سے. اب میں چاہوں گا کہ کچھ مصائب بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پیش کریں. میں چاہوں گا کہ آپ مصائب بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ پیش کریں. محمد و علی محمد بلندر صلی اللہم صلی علی اللہ محمد محمد. محمد وجل فرج. یہ بھی صاحب مرثیے کے چند بند ہیں جو میں پیش کرنے کی عادت حاصل کر رہا ہوں. اس میں مسائل جناب فاطمہ زہرا ہیں, تو اس لیے یہ مناسب ہوگا یہاں پڑھنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سپرے عز و شرف شرافت ہے فاطمہ, اور شرع کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ. مفتاح باب گلشن جنت ہے فاطمہ. نور خدا وہ آئے رحمت ہے فاطمہ. رتبے میں وہ جان عالم کا فخر ہے. حوا کا افتخار ہے, مریم کا فخر ہے, اور اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف. بابا ملا تو فخر رسولان ماں سلف, اور شوہر ملا امیر عرب اور شہر نجف. اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف, دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے. اور مشکل کشا بیٹے تھے, مشکل کشا ہوئے. میرے صاحب نے غضب کا بند کہہ دیا ہے 6 میں سے جناب بی بی فاطمہ کی شان میں, کہ ہاں اے زباں خاموش اب کا ہے یہ مقام. ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام. کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام. اور کاغذ پہ 2 مصرے خاص طور سے, کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں. کاغذ پہ پہلے یہ مرثیہ لکھنے کی تیاری ہو رہی ہے, کہ ساتھ تیاری کر رہے ہیں مرثیہ. تو کیا اہتمام ہے, کیا رتبے ہیں بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا, کہ کاغذ پہ پہلے سورہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں, تب فاطمہ کی عرفت رقم کروں. وہ فاطمہ کہ جو ہے سراپا خدا کا نور, پرتو سے جس کے چہرے اقدس ہے شام طور. جناب موسیٰ جس طور پہ جایا کرتے تھے, اس طور جیسے اتنا بہترین میرے صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پرتو ہے جس کے چہرے کے چہرے اقدس کا کوہ طور, شام طور. جناب فاطمہ زہرا کے چہرے کے ریفلیکشن کو تشبیہ دی ہے طور سے, کہ گر حور اس کو کہیے. جناب فاطمہ کی خوبصورتی میں اگر انہیں حور کہیے یہ غلطی ہے, یہ عقل
گر حور اس کو کہیے تو ہے عقل کا فطور، اس کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور، اور کس کو مٹاؤ یہ رتبہ اعلیٰ جہان میں، بھیجی خدا نے آیت تطہیر شان میں، بھیجی خدا نے آیت تطہیر شان میں، اکثر زبان سے اپنی یہ فرماتے تھے نبی کہ ہے فاطمہ کو حق نے بزرگی عطا وہ کی، کہ پیدا اگر جہاں میں نہ ہوتا میرا وسیع، دنیا میں پھر بطول کا ہم سر نہ تھا کوئی، اور جو سمجھے حور عقل کا اس کے قصور ہے، ہیں سایہ خدا میں ہوں، میں سایہ خدا میں ہوں، خالق کا نور ہے۔ دیکھیں آگے کی مثل خاص طور سے فاطمہ کی شان میں کہ حقا کہ فاطمہ کے فضائل ہیں بیش، یہاں سے مسائل اس کر رہے ہیں صاحب، حقا کہ فاطمہ کے فضائل ہیں بے شمار، دوزخ پہ اور خلد پہ اس کا ہے اختیار، لکھا ہے ہوگا عرصہ محشر جو آشکار، اس روز ہوگی نور آنکھیں پہ سوار، اور تابندہ ہوں گے لال و زمرد، زمام میں حوریں جلوں میں ہوں گی ملک اہتمام میں، ہوئے آئیں گی اس شکوہ سے، آئیں گی اس شکوہ سے محشر میں جب طول، جائیں گی اور جائیں گی بہشت میں وہ دل برے رسول، دیکھیں گی شیعان علی کو جو دل ملول، ہوئے گا حکم حق کہ دعا ہے تیری قبول، اور کیا دیکھتی ہے فاطمہ کیا انتظار ہے، بخشش میں ان سبوں کے تجھے اختیار ہے، بہت بڑا مقام ہے بی بی کا روز حشر، اور کیا کیفیت ہوگی اس سلسلے سے میں نے جز ایک ردا کہنا نہ تھی کوئی کہ نہ تھی دوسری ردا، اس میں بھی لے خرم کے پنجا بجا، اور بستر سے تھا کبھی نہ پاک آشنا، زمین تھا خواب گئے بنت مصطفیٰ، دنیا میں جیتے جی کبھی راحت نہیں ملی، فاقوں میں گر ملی بھی تو نانے جویں ملی، محتاج تھی مگر تو سخاوت یہ بھی یہ حال، کہ فاقے میں در کہ جس نے کیا سوال، فرشتے اس در سے روٹیاں لے کے گئے بی بی کے در سے، بی بی کی بنائی ہوئی فاقے میں در پہ آن کے جس نے کیا سوال، دے آئی کچھ نہ کچھ اسے جا کر وہ خوش خصال، دنیا کو نہ سمجھتی تھی کچھ دنیا کے مال کو سمجھتی تھی کچھ نہ مال، اور سینے میں دل علائق دنیا سے پاک تھا، کوہ طلا بھی سامنے زہرا کے خاک تھا، اور جس پر یہ کبریا کی عنایت ہو یہ کرم، اس پر قلیل عمر میں کیا کیا ہوئے ستم، دنیا سے کوچ کر کے گئے، دنیا سے کوچ کر گئے جب سرور امم، اس آکش پہ ٹوٹ پڑا کوہ درد و غم،
محبوب کبریا سپدر گھر سے اٹھ گیا، سایہ تھا جس کا سر پہ وہی سر سے اٹھ گیا، اس صدمے پر بھی در پہ ایذا تھے اہل کی۔ بیوی کے بیوی کو کیسے مساوائے ہیں کہ اگر بیوی نے خود اپنے مرثیے میں کہا ہے کہ یہ صاحب اگر پہاڑوں پر پڑھتے تو شب روشن پہ پڑھتے تو شب تاریک، روز روشن پہ پڑھتے تو شب تاریک میں تبدیل ہو جاتی۔ دیکھیں بیوی کے مصائب کے سلسلے سے چند بند ہیں۔ جس پر یہ کبریا کی عنایت ہو یہ کرم، اس پر قلیل عمر میں کیا کیا ہوئے ستم، دنیا سے کوچ کر گئے جب سرور امم، اس فاقہ کش پہ ٹوٹ پڑا کوہ درد و غم، او محبوب کبریا، محبوب کبریا، محبوب کبریا سپدر گھر سے اٹھ گیا، سایہ تھا جس کا سر پہ وہی سر سے اٹھ گیا، اس صدمے پہ بھی در پہ ایذا اہل کی، باغ فدق سے جو ٹھکانہ نہ تھا کہیں، باغ فدق سوا جو ٹھکانہ نہ تھا کہیں، مسجد میں خط سنت کی لیے، مسجد کا جانا کم بختوں کے سامنے میں خط سنت کا گئی لے کے وہ حزین، اور اس کو دیا جواب کہ تیرا یہ حق نہیں، بس چل سکا نہ زوج شیر الہ کا، پرزے کیا نوشتہ رسالت بنا کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہاں دیا گیا۔ مانند بید سے تھرائی فاطمہ، اور روتی نبی کی قبر پہ پھر آئی فاطمہ، چھاتی پہ ہاتھ مار کے چلائی فاطمہ، کہ فریاد کرنے آئی ہے دکھ پائی فاطمہ، یا ضبط میں میری آج ہو گئی، بیٹی تمہاری موت کی محتاج ہو گئی، اتنے میں آئے روتے ہوئے شاہ لا فتح، وہ چادر اڑھائی فاطمہ، چادر اڑھائی فاطمہ کو اور یوں کہا کہ بس بس خدا کے واسطے کرتی ہو کیوں بکا، گھر میں چلو کہ روتے ہیں سبطین مصطفیٰ، لازم ہے تم کو رحم کہ رحمت کا باب ہو۔ مولا سمجھا رہے ہیں بی بی فاطمہ کہ لازم ہے تم کو رحم کہ رحمت کا باب ہو، ایسا نہ ہو کہ خلق پہ نازل عذاب ہو۔ بی بی فاطمہ تو واقعہ ہے کہ عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اب مولا سمجھا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ خلق پہ نازل عذاب ہو، یہ کہہ کے لائے گھر میں جناب بطول کو، غشایا فرد زوف سے بنت رسول کو، اور اس پر بھی دشمنی تھی یہ قوم جہول کو، کہ رہنے دیا نہ چین سے اس دل ملول کو، پاس ادب رسول کے گھر کا اٹھا دیا، ارے دروازہ آ کے آگ سے اس کا جلا دیا، در سے لگی وہ کہتی آنسو بہا بہا کہ کچھ کیوں گھر میرا جلاتے ہو، میں نے کیا کیا، ایک شخص نے ستم یہ کیا وا مصیبت، دروازہ لات مار کے اس پر گرا دیا،
او پہلو پہ آئی زر جو بنت رسول کے، پہلو پہ آئی زر جو بنت رسول کے، محسن ہوا شہید شکم میں بطول کے، صد ہے آیا کسی کو نہ زینہار، بازو بھی تازی آنے سے اس کا کیا فگار، رسی گلے میں ڈال کے اس لے گناہ گار، کھینچی خدا کے دوست، کھینچی خدا کے دوست پہ شب آبدار، کہ کل تھا کہ کل تو احمد مختار مر گئے، اور آج فاطمہ پہ یہ صدمے گزر گئے، اس روز یہ بطول روتی تھی اپنے حجرے میں پہر اشک و آہ، حسرت سے منہ پہ بچوں کی کرتی تھی جب نگاہ، کہتی کبھی علی سے کہ اے غم الہ، بی بی وصیت میں کہتی کبھی علی سے کہ اے غم الہ، کرتی ہے موت قطع سخن اشتیاق کے، ایام وصل گزرے دنائے فراق کے، اور رخصت ہے تم سے اور وصیت یہ میری ہے، رخصت ہے تم سے اور وصیت یہ ہے میری، کہ بچوں سے میرے رہیو خبردار یا علی، میرے حسین کو ایزا نہ دے کوئی، اور مجھ سے جدا یہ رات کے سونے میں، مجھ سے جدا یہ رات کے کو سوئے نہیں کبھی، مر جاؤں جب تو چھاتی پہ ان کو سلائیو، دونوں کو پیار کیجیو، دونوں کو پیار کی جو گلے سے لگا، یہ سن کے آیا ہوئے شاہ مشرقین، اتنے میں آئے مستر حیران حسن حسین، مادر کے منہ کو دیکھ کے روئے بشور و شین، کہنے لگے علی سے یہ احمد کے نور عین کی مہماں کوئی گھڑی کی محمد کی پیاری ہے، بہلاؤ تم انہیں مجھے دم شماری ہے، مسجد میں مرتضیٰ گئے روتے ہوئے پے نماز، یا فاطمہ نے حق سے کہا اپنے دل کا راز، اے رب بیاض، یہ جناب فاطمہ دعا کر رہی ہیں، دیکھیں میر صاحب نے مصروں میں نظر کیا ہے، اے خالق زمین و زمان رب ذوالجلال، میں ہوں تیری کنیز تو عالم کا کارساز، مقبول یہ دعا میری ہر آن کیجیو، مشکل فشار قبر کو آسان کیو، یہ کہہ کے چپ ہوئی جو وہ مخدوم ہے زمان، با چشم خوفشان کہتے کہتے ہو گئی خاموش اما جان، آئی صدائے احمد مختار ناگہاں، چھوڑا جہان فانی کو بنت رسول نے، چھوڑا جہان فانی کو بنت رسول نے، ماتمی بچھاؤ قضا کی بطول نے، بچھاؤ بطول نے، محمد میں یہاں پہ بہت شکر گزار ہوں جناب تفتیش عابد صاحب کا کہ وہ اس کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہدایت ٹی وی، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ممنون ہوں اور دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ ابھی پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے